बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त में हम सूरह यासीन की कुछ आयात का मुताला करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मुतफ़र्रिज़ सवालात को लेकर हाज़िर खिदमत हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरह यासीन, और सूरह यासीन में जो 22वां पारा था वो सारी आयात हमने पढ़ ली थी, उसका फ़हम हासिल कर लिया था। आज हमने 23वां पारा जो है उस पहली आयत से शुरू करना है। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब साहब, सबसे पहले तो मैं इस मुगालते का जवाब देना चाहूँगा जी कि लोग ये समझते हैं कि ये तकसीम जो पारों की है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गई थी। अच्छा, 30 पारे। तो ये 30 पारों की जो तकसीम है ये बहुत बाद में की गई। अच्छा 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 अच्छा। यानी आप ये कह लीजिए कि उलमा ने या जो माहिरीन कुरान थे या कुरान से जिनका शग़फ़ था, ताल्लुक़ था, ये तकसीम इसलिए की गई कि एक महीने में पूरा कुरान मुकम्मल हो जाता है। यानी अगर एक शख़्स, एक मुसलमान रोज़ाना एक पारे की तिलावत करे तो महीने में पूरा कुरान उसका हो जाता है। और इसी तरह जो रुकू हैं उनकी तकसीम भी बाद में की गई थी। अच्छा, रुकू भी और जो पारे हैं इनके भी। और हमारे साहब जो सूरतें हैं, जो सूरतें, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इनका नाम भी रखा गया। सही। और आयात का जो मकाम है जहाँ पर आयत मौजूद है ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रखवाई थी। यानी आप ही की, इसलिए हम इसको तौक़ीफ़ी तरतीब कहते हैं। एक नुज़ूली तरतीब, एक तौक़ीफ़ी तरतीब। तौक़ीफ़ी तरतीब ये है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को जो हिदायत फरमाई, अल्लाह के हुक्म और उसकी रहनुमाई में ही रसूलुल्लाह ने ये तरतीब दी, और बिल्कुल कुरान मुकम्मल तरतीब के साथ और आप दे कर गए। और उस वक़्त बड़ी तादाद थी सहाबा की जिनको कुरान ज़ुबानी भी याद था। ये भी एक मुगालता है, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस कुरान करीम की तरतीब लगाई गई और बाकायदा तौर पे उस वक़्त इसको मुदव्वन किया गया। आपकी बात से ये मुगालता भी जो है ना वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये तरतीब लगवा दी थी। तरतीब और बाकायदा तौर पर कुरान सहाबा के पास मौजूद था। ये अलग बात कि किसी के पास कोई सूरत, किसी के पास मुकम्मल था, किसी के पास थोड़ा था, लेकिन ठीक है, वो हमेशा मैं एक लफ्ज़ बोला करता हूँ कि सहाबा का कल्चर ये बन गया था। यानी उठते बैठते कुरान ही उनकी तिलावत होती रहती थी। नमाज़ों में पढ़ा जा रहा है, तहज्जुद में पढ़ा जा रहा है, नवाफिल या उसमें तिलावत की जा रही है। तो सहाबा मिलते थे एक दूसरे से तो कुरान की सूरत पढ़ कर एक दूसरे से बात करते थे। यानी पहले कुरान सुनाते थे, फिर जाते हुए भी, रुखसत होते हुए भी कुरान सुनाते थे। यानी इस तरह सुबह शाम हर वक्त वो कुरान की तिलावत में रहते थे। सही। तो लिहाजा ये इस तरह का कोई शक पैदा करना कि बाद में कुरान पाक मुरतब हुआ, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक काम ये किया कि जिसे हम एक मुजल्लद कहते हैं, उस सूरत में एक रियासत के तहत, एक हुकूमत के तहत, जिस तरह आज भी हुकूमतें मुनज़्ज़म तरीके से कुरान को, यानी एक मुजल्लद जिसे हम कहते हैं, बाकायदा तौर पर ये हो गया। सही, ठीक। और पक्की जिल्द जिसे आप कह लें। सही। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब रियासत हुकूमत फैल गई फतूहात की वजह से, तो फिर मुख्तलिफ़ लहजे शामिल हो गए। सही। यानी हाक व आइन पढ़ने वाले आ गए, और इसी तरह जीम को जैसे गाफ में पढ़ते हैं मिस्र वाले भी, और तुर्की में भी इसी तरह का होता है। सही। तो ये फिर मुख्तलिफ़ लहजे और अंदाज़ आ गए, जिस पर फिर सैयदना उस्मान गनी ने एक ही क़राअत जो कुरैश की है और रस्मुल ख़त, उस पर फिर तैयार करवा कर वो फिर नुस्खे आम कर दिए कि इससे हट कर अब किसी के पास नहीं होना और यही पढ़ा जाए, यही पढ़ा जाए। सही, ठीक। तो खैर, अब देखिए फरमाया व मालिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। और मैं क्यों ना इबादत करूं, यानी मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं कि जिसने मुझे पैदा किया।
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، تم لوٹ جاؤ گے۔ ایک تو یہ جو فطر کا لفظ ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ فطر جو تخلیق ہوتی ہے، یعنی لفظ تخلیق، کریشن جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ عام لفظ ہو گیا۔ جی جی۔ لیکن جب فطر کا لفظ بولتے ہیں نا، اس کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں، پھر پیدا کیا گیا، یعنی ایک تو نمونہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ میٹیریل نہیں ہے، صحیح، پھر انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی انسان کی تخلیق کا آغاز یہاں سے پھر ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں نہیں۔ آپ دیکھیے نا، کوئی کارپینٹر ہے تو آپ اسے کہتے ہیں مجھے ٹیبل یا کرسی بنا دو یا مجھے بیڈ بنا دو، وہ پہلے چیزیں ہونا ہاں، ایک تو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دوسرا وہ کہے گا کہ سر مجھے آپ کوئی سیمپل دے دیں، جی جی، کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ کیسے بنانا ہے۔ تو دونوں چیزیں پہلے موجود ہوتی ہیں، جی جی، لیکن اللہ نے جب انسان کو بنایا تو فرمایا فطرہ نہیں، کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے انسان کو بغیر مٹیریل کے اور بغیر نمونے کے پہلے ہی اللہ نے انسان کو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ ماؤں کے رحموں میں انسان کو جیسا چاہتا ہے اس طرح صورت دیتا ہے، کیونکہ خدا مصور بھی ہے۔ تو لہٰذا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تسویہ کیا اور پھر اس نے ایک توازن وہ لایا تمہارے وجود میں، اور پھر اس کے بعد فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا پھر اس نے تجھے ترکیب دے دیا، یہ اس کی مرضی۔ تو لہٰذا فطر کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، یعنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، وہاں پر خلقہ کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر فاطرہ کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جو ہے خاص، وہ اس کا بیان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی معقول بات ہو جاتی ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے، صحیح، اور جس نے پیدا نہیں کیا اس کو اپنا معبود مان لینا، یہ غیر معقول بات ہو جاتی ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی ہی عبادت اسی کی عبادت ہے۔ قرآن پاک نے انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جسے بیان کیا، وہ یہی فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو بنیادی تخلیق کا مقصد ہے وہ صرف عبادت ہے اللہ رب العزت کی۔ اس عبادت سے مراد نماز تو اس کا مظہر ہے نا، یعنی مظاہر میں سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت میں انسان نے رہنا ہے، اس کی اطاعت میں، جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ کا فرمان ہے، جو اس کی منشا ہے، اس پر عمل انسان نے کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اور اس کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ مولانا صاحب، پھر سوال تو یہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو ایک خوف کا عنصر بھی آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چونکہ میں نے پیدا کی ہے اس لیے تم نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، تو اس میں تو خوف کا اور زبردستی والا عنصر بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم تخلیق کی بات کرتے ہیں نا تو یہاں پر ایک محبت کی بات ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر ماں باپ انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی پہلے اللہ اپنا حق بتاتا ہے مخلوق کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ والدین کا پھر ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو آپ کے وجود کا باعث بنتے ہیں، آپ کی زندگی کا باعث بنتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ خوف کا نہیں ہوتا، وہ محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے انسان کو زندگی دی، حیات دی، پیدا کیا، کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ کے نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب یہ تو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ تو محبت کا، یعنی جو آپ پر مہربانی کرتا ہے تو اس سے خوف کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پھر تو یہ بھی ہے نا کہ جو قرآن کریم میں بھی اور ہمیں روایات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر آگ کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس ہولناکی کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ محبت تو نہیں، یہ تو ایک خوف اور میرے خیال میں ڈرانے والی کیفیت ہے۔ سزا کا تصور ہمیشہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر انسان مکلف ہوتا ہے،
یعنی انسان کو بہت کچھ دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ دیا گیا اس کو صحیح طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر گاڑی ملتی ہے انسان کو تو اس کا اگر غلط استعمال کرے گا تو واضح بات ہے کہ اس کا چالان ہوگا, اس کو سزا دی جائے گی. اگر وہ گاڑی کسی سے ہٹ کر دیتا ہے تو اس پر جو ملک کا قانون ہے ریاست کا وہ اس پر لاگو ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ جب سزا کی بات کرتے ہیں یا تقاضے کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ تقاضا اسی چیز پر ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو دی جاتی ہے. جی جی اسی پر ہی سزا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس نعمت کی بات کی جائے نا. اللہ تعالیٰ نے جہنم جب برپا کرنی ہے انسان کے پاس اس زندگی میں مہلت تو ہے نا, آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے. جب ہم یہ سب کچھ سن رہے ہیں پھر کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایگزام دینا ہے مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, تو ہم اس امتحان کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. تو واضح بات ہے کہ اس کی سزا تو پھر دنیا میں بھی انسان کے لیے ہوتی ہے. دنیا کا نظام چلتا ہے اسی پر. ایک طرف نعمت ہے, مہربانی ہے, احسان ہے, اور دوسری طرف اس کا جو مس یوز اور غلط استعمال ہے, ایبیوز ہے, اس کے مقابلے میں پھر سزا بھی ہے. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, ہم ایک بریک لے لیں, اس کے بعد پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام مزید گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی شارق, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ اگر دیکھا جائے تو قرآن جو ہے وہ حکمت کی کتاب ہے, اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں قرآن کا آج کل استعمال وظائف کے لیے اور اپنے دنیاوی فوائد کے لیے کیا جاتا ہے. تو اپنے دنیاوی فوائد کو قرآن کی حکمت سے ہم کیسے علیحدہ کریں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جسے ہم وظیفہ کہتے ہیں نا, وہ عربی زبان میں کہتے ہیں, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی بہت کرتا ہے. یعنی اس کا ذکر اور اس کا بیان جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے, جسے ہم نے بدقسمتی سے وظیفہ بنا لیا, ایک بے روح چیز بنا لیا نا, اس میں سے جان نکل گئی. تو اللہ کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اس تک تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. معاملہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو وظیفہ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں آتا, اس کا معنی نہیں آتا. جب مطلب اور معنی نہیں آتا تو پھر اس کے بعد وہ ایک بے جان سی چیز, ایک بے روح سی چیز بن جاتی ہے. وہ ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید در حقیقت اللہ نے نازل کی ہے تذکیر کے لیے, نصیحت کے لیے. تو بنیادی کام قرآن مجید سے اگر ہم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, استفادہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ اور اس کے مطلب کے ساتھ, اور جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے اس کے مطابق ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک کو سمجھیں اور پھر ہم اس پر عمل کریں. تو یہ جو آپ نے بات کی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم ایک غیر عربی قوم ہیں, عجمی قوم ہے, تو ہم میں وہ شغف نہیں پیدا ہو سکا, نہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں, اور زبان بھی ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. تو باقی ذمہ داری دیکھیے, دنیا کی جس طرح ہم دیگر زبانیں سیکھتے ہیں, اگر تھوڑا سا قرآن مجید سے اگر تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی زبان اتنی مشکل زبان نہیں ہے, بہت آسان زبان ہے. تو تھوڑی سی بنیادی چیزیں بھی ہم حاصل کر لیں. ہم اردو بولتے ہیں تو اردو میں بہت سے الفاظ عربی کے بھی بولتے ہیں, تو جو قرآن کی عربی ہے وہ ہم جیسوں کے لیے کافی آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو مثال کے طور پر کسی اور زبان سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے ترکی زبان ہے یا آپ کہہ لیجیے جیسے انگلش زبان ہے, ان کے لیے پھر بھی مشکل ہے. لیکن ہمارے لیے جو عربی ہے وہ بہت آسان ہے, تو لہٰذا ہمیں اس طرف آنا چاہیے. یہاں پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اہل زبان نہیں ہیں, جیسے ہم عجمی ہیں, اردو بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں, تو اگر کوئی اردو اور پنجابی میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے ایکچوئل قرآن کریم پڑھ لیا ہے؟ نہیں, ترجمہ اپنی جگہ پر ہے, وہ انسانی کاوش ہے, انسانی کوشش ہے, لیکن جو عربی ہے وہ خدا نے اس کو نازل کیا ہے. تو اگر ہم خدا کی زبان عربی کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر براہ راست ہمیں اپنے اندر اتنی اہلیت ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں. تو باقی ترجمہ قرآن کا کبھی بھی متبادل نہیں ہو سکتا, یعنی عربی کا متبادل ترجمہ نہیں ہو سکتا. جو بھی ترجمہ کرنے والا ہے اس نے اپنے فہم کے مطابق جو سمجھا اس نے اس کو بیان کر دیا ہے. صحیح. جی مان صاحب, آیات مکمل کیجئے گا, اس کے بعد پھر متفرق سوالات کی طرف آتے ہیں.
اب اس کے بعد فرمایا اتخذ من دونہ آلہۃ، ابھی اسی آیت کا تسلسل ہے. کہا کہ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ ان یردن الرحمن بدر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. اگر رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے. یعنی اب یہ جو بت ہیں جن کو وہ بت معبودان باطل کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ جو اپنے بزرگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں اور اپنے روحانی جو پیشوا ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو بھی پھر یہی بتوں کی لسٹ میں اس میں شامل کر لیا گیا، معبودان کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا. تو وہ بھی دونوں طرح کے شامل ہیں اس میں. اب یہ دو باتوں کا یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ جنہیں تم نے معبود بنایا ہے خدا کی جگہ، یعنی ایک تو وہ کوئی خدا کے چہیتے نہیں ہیں کہ جس بنیاد پر وہ تمہاری کوئی سفارش کر دیں گے، اور وہ زور آور بھی نہیں ہے اللہ کے خلاف یا اللہ پر کہ وہ اتنے طاقتور ہوں کہ اللہ سے اپنی بات زبردستی منوا لے، تو وہ یہ بھی بالکل صحیح نہیں کر سکتے. تو دونوں باتوں کا یہاں پر انکار کر دیا گیا کہ بھئی میں تو صرف اور صرف خدا کی، اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر ہمارا انجام بھی اسی کی طرف ہے. صحیح، انجام بھی اسی کی طرف ہے. میرے خیال میں ہم کچھ متورک سوالات لے لیں. جی یہ بتائیے گا کہ اگر اللہ رب العزت سب جانتے تھے کہ کون انسان کیا کرے گا، تو پھر انہوں نے کسی کے امتحان لینے کے لیے معاملات دنیا کے اندر کیوں رکھے؟ یعنی بنیادی طور پہ یہ پھر ذہن میں چیز آتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو ہر چیز معلوم تھی تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جو پہلے معلوم تھا اس کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلے ہو جاتے. دو باتوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. علم ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیے ہم وقت کے بہاؤ پر چلتے ہیں، یعنی ہم ماضی میں نہیں جا سکتے، ہم وقت کے بہاؤ پر. ہمارے سامنے مستقبل جو ہے وہ آنے والے میں وقت میں جب ہم وہ حال بن جائے گا تو پھر ہم اس سے واقفیت حاصل کریں گے. ہم انسان مخلوق وقت کے بہاؤ پر چلتے ہیں، ابھی صرف ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. یعنی ماضی کے بارے میں کچھ ہمیں علم ہو گیا، جی حال کے بارے میں ہو گیا، مستقبل کے بارے میں ہم نہیں جانتے. جی ٹھیک ہے، جب ہم مستقبل ہمارے لیے حال بنے گا یا ماضی بنے گا پھر ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم ہوگا. ہمیں اپنے حالات، ماحول اور اپنے آس پاس کے جو بھی راستے اور طریقے ہوتے ہیں ان کا ہمیں علم اس وقت ہوتا ہے. لیکن خدا کے لیے کوئی ماضی، کوئی حال، کوئی مستقبل نہیں ہے. خدا کے لیے، خدا خالق ہے وقت کا، زمانے کا، تو اس نے زمانے کو اور وقت کو اس نے تخلیق کیا. تو اس کے سامنے تو یہ تینوں چیزیں بالکل اسی طرح ہی ہیں کہ کوئی ان تینوں میں زمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے خدا کے نزدیک. تو لہٰذا اس کا علم تو اس بنیاد پر ہے نا. ٹھیک ہے. باقی انسان کا جو معاملہ ہے وہ انسان کا اس کے اختیار کے ساتھ ہے. اصل جو الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور میں اس بات کو ہمیشہ نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ دونوں جو ریاست کہہ لیجئے، ڈومین کہہ لیجئے، جو جدا جدا ہے. ایک خالق کی ڈومین ہے، ایک مخلوق کی ڈومین ہے. جی خالق جو ہے اس کا جو اختیار ہے اور اس کی جو ڈومین ہے، اس کی جو ریاست ہے، اس کے بارے میں وہی جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ. اچھا، ہم جب اس میں مداخلت کرتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہماری جو ڈومین ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائی وہ یہ ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، ہم عمل کریں. جی، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ وہ اپنی حکمت کے تحت ہم کو عطا کرتا ہے. ہماری ساری پریشانی وہیں شروع ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کی ڈومین میں شامل داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین کی طرف سے سوالات ہیں. پوچھتے ہیں جی، کیا خواب میں ہم جو لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا کسی کی شادی ہو رہی ہے، یا کوئی خوشی کا فنکشن ہے، یا کچھ اور دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی کوئی حقیقت ہے، کوئی اصل ہے، کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ موجود ہے؟ بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب بات بیان کی جاتی ہے، یہ روایت. ایک تو رسول اللہ نے فرمایا جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، یعنی کوئی خوشخبری یا کوئی رہنمائی انسان کے لیے ہو جاتی ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر شیطان کی طرف سے ایسے کہ جیسے انسان
کو تبخیر ہو جاتی ہے، معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ جب سوتا ہے تو واضح بات ہے جب ایک بیمار بندہ ہوگا اور اس کے جسم میں فساد برپا ہو چکا ہے، یعنی بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، کوئی اور اذیت ہے، معدہ ڈسٹرب ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی اس کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطان اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اس کے اثرات ہوتے ہیں. تیسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے خیالات بھی ہوتے ہیں، جو سارا دن وہ دیکھتا ہے، سارا دن جو کچھ دیکھے گا، ٹی وی پر دیکھے گا، جو لوگوں سے ملے گا، وہ اس طرح کا خواب ہوگا کہ کبھی اونچا تو کبھی نیچا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یعنی کہ اس میں ایک ثابت یا ایک استقامت اس خواب کے اندر نظم نہیں ہوگا، نظم نہیں ہوتا. تو یہ تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں فرمایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خوابوں کے بارے میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ آپ نے جا کر اپنے والد حضرت یعقوب کو بتایا تھا. جی بالکل. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو کسی اللہ کے بندے سے اس کی تعبیر پوچھیں کہ جو اس کا علم بھی رکھتا ہو اور وہ شخص نیک بھی ہو، اچھا انسان بھی ہو، اس سے آپ ذکر کریں. اور باقی یہ ہے کہ جب اگر کوئی برا خواب انسان دیکھتا ہے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ رب انسان العزت کو سے پھر پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے انسان شیطان سے پناہ مانگے اللہ کی. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی شارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے کیا وقت میں سفر کرنا ممکن ہے، جسے ہم ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے تمام چیزوں کو. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وقت میں سفر کیا جا سکتا ہے، وقت میں تمام چیزیں پہلے سے ہو چکی ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ ٹائم ٹریول کا تو کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا. یعنی ٹائم ٹریول سے یہی مراد ہے کہ جس وقت میں جانا چاہے انسان چلا جائے، چاہے وہ ماضی کا وقت ہو یا مستقبل کا وقت ہو، یا اس کے لیے وقت کو سمیٹ دیا جائے. تو قرآن مجید نے اس طرح کی کوئی بات انسان کے لیے بیان نہیں کی ہے. یعنی وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے حکم کی پابند ہے. اور قرآن مجید نے جو تصور وقت کا بیان کیا ہے اصل اس کو جوڑا ہے انسان کے فنا کی طرف، فنا سے، انسان کی زندگی سے اس وقت کو جوڑا ہے. یعنی اگر ہم رات اور دن کی بھی بات کرتے ہیں کہ رات دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا، یا چاند اور سورج کو ایک مدار میں اس کا چلنا گھومنا، یہ جو بیان کیا ہے، تو قرآن کے پیش نظر صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، گزر جانا ہے. صحیح. تو ایک دن انسان کو اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے. تو یہ قرآن مجید نے تو اس طرح بات کو بیان کیا ہے. لیکن معراج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ معراج کا جو واقعہ تھا وہ بھی ٹائم ٹریول کا ایک واقعہ ہے، اور اس کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ جیسے براق ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر سکتا تھا، اس لیے جو وقت تھا وہ آپ وسلم کے لیے رک گیا تھا، اور آپ وسلم کو جنت و جہنم کی تصویر بھی دکھائی گئی تھی کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، کون جہنم میں کون جنت میں. تو کیا معراج کا واقعہ ٹائم ٹریول نہیں تھا؟ دیکھیے، اس کو جو معراج ہے نا، اس کے بارے میں جو قرآن مجید ہمیں سورۃ بنی اسرائیل میں آگے جا کر ہمیں بتاتا ہے تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک رویا صادقہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں یہ دکھایا گیا، اور اسی کی تائید سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کی ہے. یعنی خود صحابہ میں اس کے حوالے سے اختلاف موجود ہے، اگرچہ زیادہ صحابہ کی تعداد اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا یہ جسمانی آپ کا سفر تھا. یعنی یہ جو معراج ہے یہ جسمانی ہے، منامی نہیں ہے. لیکن کچھ صحابہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ منامی ہے، یعنی خواب میں یہ سب کچھ رسول اللہ کو دکھایا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ جسے ٹائم ٹریول کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جانا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اب وہ خواب میں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، طاقت ہے کہ معجزانہ طور پر خدا اس طرح اپنے پیغمبروں کو
دکھاتا بھی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جی جی، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ وہ کلام کرنا کیسا تھا، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، صرف حضرت موسیٰ، ان کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، کلام کیا۔ تو لہٰذا یہ جو صورت بن جاتی ہے، ایک ایکسیپشنل صورت بن جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ جس کا معاملہ کرتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اگر ہم دیکھیں تو جو اصحاب کہف کا، وہ نوجوانوں کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، وہ بھی ٹائم ٹریول کی ایک مثال بن سکتی ہے؟ اصل میں ہم اس کو ٹائم ٹریول کہیں یا آج کی جو فزکس ہے، اگر اس میں ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک اصحاب الکہف کے ایک استثنائی صورت میں ایک ایسے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، ایک ایسے مسلم جو نوجوان تھے کہ جنہوں نے اپنے معاشرے میں نیکی کا کام کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی جان کے وہ دشمن ہوئے تو پھر غار میں انہوں نے پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنا معجزہ، اپنی قدرت، اس کا اظہار اس طرح کیا کہ تقریباً کوئی 300 سال کا عرصہ بن جاتا ہے کہ جو وہ غار میں رہے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جسم کے ساتھ ان کو اٹھایا اور لوگوں کو یہ دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ قدرت اور یہ صلاحیت ان کو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو ان کے لیے وقت کی رفتار سست ہو گئی، جو وہ لوگ ہیں، یہی وجہ ہے وہ کہتے تھے کہ شاید ہم کل ہی سوئے ہیں یا بھی کچھ وقت ہی سوئے ہیں۔ یہ جو صورت ہے، یہ آپ اس کو اس حوالے سے ٹائم ٹریول کا جو لفظ ہے نا، یہ بذات خود وضاحت طلب ہے کہ اس لفظ پر پہلے بات کی جائے۔ اچھا، ٹائم سلپ کا ایک کانسیپٹ آج کی سائنس مانتی ہے کہ ٹائم ڈائلیشن، ٹائم سلپ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ کہ جو سامنے دنیا کے ہمارے سامنے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ویسے ہی چلتے ہیں، لیکن اچانک وقت کا جو دھارا ہے وہ بدل جاتا ہے اور ہمارے سامنے ایسی تصویر، ایسا منظر پیش ہوتا ہے جو وقت کا ایک مختلف جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں ہم نے دیکھنے کو بھی ملی ہیں کہ انگلینڈ کی کچھ خواتین تھیں، وہ پیلس آف ورسائے میں جو فرانس میں گئیں، وہاں پر انہوں نے دیکھا میری انٹیانو کو، اس طرح کچھ تاریخی کردار تھے، ان کو دیکھا کچھ وقت کے لیے، 5 منٹ کے وقت کے لیے۔ تو کیا اصحاب کہف کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ٹائم سلپ تھا کہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کا ایک مختلف جو منظر تھا وہ پیش کیا؟ دیکھیے، یہ اب جدید اصطلاحات ہیں، سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، آپ ان اصطلاحات میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے صرف اس کو بیان کیا کہ جو وہ اللہ کے بندے تھے اور انہوں نے یہ غار میں پناہ لی تھی، تو اللہ نے اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ کیا جو اللہ نے دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو استثنائی صورتیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں اور مختلف الہامی کتب میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ جو اللہ نے قانون بنایا، جو اس کائنات میں نافذ ہے، جس میں یہ کائنات چل رہی ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن خدا اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ وہ استثنائی صورت میں ایسے واقعات کو رونما کرتا ہے کہ جس سے اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے اختیار کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہے، بن باپ کی آپ کی پیدائش ہے، اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور اس طرح دیگر اور واقعات بھی قرآن مجید نے بیان کیے، یا پیغمبروں کے ہاتھوں پر جو اللہ تعالیٰ معجزات کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو یہ در حقیقت خدا کی طرف سے اس کی قدرت کا ایک اظہار ہے کہ بھی جو قانون بنایا اس سے ہٹ کر بھی کبھی کبھی خدا اپنی قدرت کو دکھاتا ہے، اس کا مظاہرہ کرواتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ڈیجا وو کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک جو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ دوبارہ ہو رہی ہیں، تو کیا اس کے متعلق ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے قرآن میں، اسلام میں؟ دیکھیں، یہ انسان کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس حوالے سے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی ہے کہ انسان مختلف واقعات کو یعنی محسوس کرتا ہے کہ یعنی ایک دفعہ گزر چکا ہے یا دوبارہ اس سے گزرتا ہے، یہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس حوالے سے تو کوئی بات بیان نہیں کی ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ جانتے تھے، وہ وقت میں سفر کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک بچے کی کہانی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، تو اس لیے مارا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بچہ بڑا جب ہوگا تو وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا۔ تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر کو اس لیے معلوم تھا کیونکہ وہ وقت میں مستقبل کو دیکھ سکتے تھے، وہ سفر کر سکتے تھے وقت میں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے حضرت خضر کے حوالے سے جو بات بیان کی ہے نا، وہ
علم لدنی کی بات کی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے جسے میری طرف سے، ہماری طرف سے علم دیا گیا، تو یہ وہ علم ہے جو اللہ نے حضرت خضر کو دیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے نا، جس میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات میں، جی اس میں جو اصل حقیقت ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ایک نظام چل رہا ہے وہ بیان کیا ہے۔ یعنی وہ کیا نظام ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کشتی میں سوراخ کرنا، وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ بتایا گیا کہ بھئی کوئی نقصان تمہاری زندگی میں رونما ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ بھئی یہی مشکل ہمیشہ رہے گی یا یہ مشکل کیوں آ گئی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی فائدہ رکھا، یعنی اس کو زندگی کا اختتام نہ سمجھے، ہاں، اس کو اپنی زندگی کا اختتام نہ سمجھے، اور پھر یہ کہ یہ نہ خیال کرے کہ بس اب یہی مشکل ہی ہے، ممکن ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کے لیے رکھا ہو۔ اسی طرح جو دوسری بات ہے جو بچے کو مارنے کی اور قتل کرنے کی بات ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ زندگی میں حادثات ہوتے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی جان کا نقصان ہوتا ہے، کوئی جان چلی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہی خیال کیا جائے، یہی سوچا جائے کہ اس میں بھی خدا کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ نوجوان، یہ بچہ آنے والے وقت میں بجائے اس کے کہ نیکی کی طرف چلتا، یہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش بن جاتا۔ تیسری بات جو ہے، وہ جو خزانہ ہے دیوار کے نیچے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ بعض دفعہ معاشرے پر فاسق لوگ جو ہوتے ہیں، ظالم لوگ، ان کی حکومت اور اقتدار ہوتا ہے، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ان کی وجہ سے ممکن ہے کئیوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل اور ان کو مہلت بھی دیتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی شارق، سائنس میں آج کل ملٹی ورس جو ہے وہ بھی تحقیق کا موضوع ہے کہ ہماری جیسی اور بھی دنیایں ہیں، ہماری جیسی اور بھی کائناتیں ہیں، اور ان میں ہمارے جیسے اور بھی انسان موجود ہیں۔ کیا اسلام ہمیں اس بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اتنا بتایا ہے کہ بھئی اللہ پیدا کر رہا ہے مزید مخلوقات اور مزید دنیایں، کائنات، وہ اللہ تعالیٰ ان کو تخلیق کر رہا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کائنات کے میں تخلیق کا، یا کائنات وجود میں آ رہی ہیں، مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں، اور اس بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل اس تخلیق کے عمل کو جاری رکھے ہوا ہے۔ یہ تو قرآن پاک نے اس حد تک تو اس بات کو بیان کیا ہے۔ نہیں، لیکن جیسے مختلف سیاروں کے اوپر اب سیٹلائٹ کے ذریعے وہ بھیجے جا رہے ہیں اپنے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ان سیاروں کے اوپر اگر زندگی کا وجود ممکن ہو جاتا ہے تو ہم کہیں کہ ایک دنیا یہ ہے اور باقی کچھ اور دنیایں وہ ہیں۔ بالکل، قرآن مجید نے سماوات والارض، اور ایک جگہ پر مثلہن قرآن پاک نے کہا کہ یعنی جس طرح 7 آسمان ہیں اس طرح 7 زمینیں، یہ بھی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پردے اٹھیں گے۔ ان 7 زمینوں پہ مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں، اس کو وضاحت نہیں کیا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ قرآن مجید اصل میں کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن مجید تو تذکیر کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اتنی بات قرآن مجید کائنات کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں کہ جس سے ہمیں ہدایت نصیب ہو، ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ خدا خالق ہے اس کائنات کا۔ تو اسی لیے زمین آسمان 7 ہیں تو کہا کہ ان جیسی زمینیں بھی 7، یہ بھی بیان کیا، اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مزید اس تخلیق کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن باقی یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، مختلف کائناتیں، مختلف پلانٹ، مختلف جو کہکشائیں ہیں ان کی دریافت بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہم چاند پر انسان نے قدم رکھا ہے، اور آنے والے کہتے ہیں کہ سالوں میں وہاں پر بھی لوگ جا کر رہیں گے، انسان رہیں گے، تو یہ پھر دیکھیے کہ یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے۔ لیکن یہ 7 آسمان کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک ہی آسمان موجود ہے، اور زمین جو ہے وہ صرف ہم زمین پر رہتے ہیں، اس لیے ہمارا تصور زمین کے متعلق یہ ہے کہ ایک آسمان ایک زمین ہے، جبکہ دیکھا جائے تو صرف اسپیس موجود ہے۔ آسمان کا تو تصور بھی ہمارا اس لیے کیونکہ ہم زمین پر موجود ہیں اس لیے۔ تو پھر یہ 7 آسمان کیا ہیں؟
قرآن مجید نے 7 آسمان بیان کیے ہیں، بلکہ قرآن پاک نے 7 آسمان تہ بتہ بھی بیان کیے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اور یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو قرآن پاک نے سمائے دنیا اس کو کہا ہے کہ یہ دنیا کا آسمان ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسان کی جو اڑان ہے، اس کی جو پرواز ہے، اس کی جو تحقیق ہے، آخر انسان ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اب انسان تحقیق کر تو رہا ہے، لیکن اس تحقیق میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لامحدودیت پائی جاتی ہے۔ اب وہ 7 آسمان قرآن مجید نے کہے، صرف قرآن نہیں، پہلی بھی یہ بائبل میں، تورات میں بھی اس کو، انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ 7 آسمان کی کیا حالت ہے، اس کی کیا صورت ہے، اس کے بارے میں فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس ہمارا اتنا ایمان ہے کہ قرآن مجید نے 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ قرآن پاک نے بیان کی، ان کی کیفیت اور حالت کیا ہے اس کے بارے میں فی الحال کوئی انکشاف نہیں ہوا۔ معراج کے واقعے کے بارے میں جو روایات ہیں، اگر ہم ان کو بھی دیکھیں، پڑھیں، تو ان میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، اسی طریقے سے۔ تو یہاں سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وجود تو ابھی بھی ہے، سائنس اس کو ایکسپلور نہیں کر پائی۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، باقی جو روایات ہیں ان کو تو جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی معراج کے حوالے سے جو اکثر ہمارے ہاں روایات بیان کی جاتی ہیں، ان کی اتھینٹسٹی پر ہمارے محدثین نے ہمیشہ کلام کیا ہے۔ صحیح۔ امام صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش آ گئی، آپ نے اپنے جسم کو کپڑے سے، آپ نے اپنے جسم مبارک سے آپ نے کپڑے کو ہٹا لیا، یہاں تک کہ بارش آپ کے جسم کو پہنچی، یعنی آپ کے جسم مبارک کو بارش نے گیلا کر دیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ابھی ابھی آئی ہے، یعنی بارش اوپر سے نیچے کی طرف آئی تو آپ نے اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹا دیا تاکہ وہ بارش براہ راست ڈائریکٹ آپ کے جسم کو آ کر چھوئے، گیلا کرے۔ تو آپ نے کہا کہ چونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آئی ہے تو اس لیے میں نے اس بارش کو میں نے خوش آمدید کہا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔